अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में सारी कायनात की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लअबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि ऐ ईमान वालो, ऐसे लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, ऐसे लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई यानी यहूदी और ईसाई, उनको जो तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाए हुए हैं, और काफिरों को यानी अल्लाह रसूल और दीन और इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ और अल्लाह से डरते रहो बशर्ते कि तुम वाकई साहिब ईमान हो। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लअबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुल ला याक़िलून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए लोगों को बसूरत अज़ान पुकारते हो तो ये लोग उसे हंसी और खेल बना लेते हैं, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अक्ल ही नहीं रखते। कुल या अहलल किताबे हल तनक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्सरकुम फासिकून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी मुकर्रम, आप फरमा दीजिए, ऐ अहले किताब यानी ऐ यहूदियों और ऐ ईसाइयों, तुम्हें हमारी कौन सी बात बुरी लगी है बजुज़ इसके कि हम अल्लाह पर और उस किताब पर जो हमारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो हमसे पहले नाजिल की जा चुकी है हम उन पर ईमान लाए हैं, और बेशक तुम्हारे अक्सर लोग नाफरमान हैं। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीरा व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानो व अदल्लु अन सवाइस सबील। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि आप फरमा दीजिए, क्या मैं तुम्हें उस शख्स से आगाह करूं जो सज़ा के एतबार से अल्लाह के नज़दीक उससे भी बुरा है जिसे तुम बुरा समझते हो, और ये वो शख्स है जिस पर अल्लाह ने लानत की है और उस पर गज़बनाक हुआ है, और उसने उन बुरे लोगों में से बाज़ को बंदर और बाज़ को सुअर बना दिया है, और ये ऐसा शख्स है जिसने शैतान को अतातो परस्तिश की है, यानी जिसने भी शैतान की अतातो परस्तिश की है ये वही लोग हैं। यही लोग ठिकाने के एतबार से बदतरीन और सीधे रास्ते से बहुत ही भटके हुए हैं। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना क़द दख़लू बिलकुफ़्र वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून।
حضرات محترم اس میں اللہ نے فرمایا اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون، انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور اکل حرام سے منع آخر کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں وہ بھی بڑا برا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ یسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ حضرات محترم اس آیت میں اللہ نے فرمایا اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ رب العزت بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہے، یعنی حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی جود و سخا کے لیے کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب معظم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ حضرات محترم اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، یعنی یہ یہودی اور عیسائی آج بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ آج بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی ایمان لے آئے گا تو اللہ رب العزت اس پر یہ فضل و کرم نازل کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر وہ لوگ توریت اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برا ہے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو یعنی اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان کو دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو مسلمان ہو۔ حضرات محترم
اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودی اور عیسائیوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اسی سیاق میں یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں مزید فرمایا کہ اللہ و رسول اور مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ حضرات محترم، امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رفاع بن زید بن التابوت اور سعید بن الحارث دونوں نے اسلام ظاہر کیا، اور دراصل یہ دونوں منافق تھے اور بہت سے مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں کفار سے مراد مشرکین ہیں جو اللہ و رسول کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہر چند کے یہودی اور عیسائی اور بت پرست سب ہی کافر ہیں، سبھی اللہ و رسول اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی پر اہل کتاب کا اطلاق کرتا ہے، یعنی اہل کتاب جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتا ہے، اور بت پرستوں پر کفار اور مشرکین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب مسلمان سجدہ کرتے تو یہودی اور مشرکین، یعنی یہودی جو ہیں اور مشرکین، ان کا مذاق اڑاتے، اور جب مسلمان اذان دیتے تو وہ کہتے کہ یہ اس طرح چلا رہے ہیں جیسے قافلے والے چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکین کو دوست بنانے سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ اب یہ سمجھے یہاں پر اللہ رب العزت نے کیوں منع کیا؟ بلا وجہ نہیں منع کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک امن پسند کافر یا امن پسند عیسائی اور یہودیوں سے دشمنی رکھنے یا ان کو دوست نہ بنانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ ان سے دوستی مت کرنا جو اللہ و رسول کا، اسلام کا اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ و رسول اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف گئے۔ جب آپ حرۃ الوبرہ مدینہ سے 4 میل ایک جگہ ہے، وہاں پر جب پہنچے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کی جرات اور بہادری کا بڑا چرچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے رسول اللہ سے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی اتباع کروں اور مال غنیمت حاصل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، واپس جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔ وہ چلا گیا، حتیٰ کہ جب ہم ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اپنی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ وہ چلا گیا، پھر مقام بیدا پر ملا اور اس نے پھر پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب چلو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی اور دوسرے فقہا نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے متعلق کافر کی رائے اچھی ہو اور اس کی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لی جائے۔ حضرات محترم، یہاں پر بھی واضح لفظوں میں کہا گیا کہ کافر بمانا وہی کافر جو اللہ و رسول اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ان سے مدد لی جانے کے لیے یہاں پر فرمایا گیا جو امن پسند کافر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یعنی امام شافعی کا یہ جو فرمان ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی صورت میں ان سے مدد کی جب ضرورت ہو تو ان سے مدد لی جائے، ورنہ اس سے مدد لینا مکروہ ہے۔ اور یہ حدیث اسی صورت پر محمول ہے جب مسلمانوں کی اجازت سے کافر سے خدمت لی جائے تو اسے کوئی معاوضہ دے دیا جائے اور اس کا حصہ نہ لگایا جائے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے
یعنی امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی بیان کرتے ہیں کفار نے جب اذان کو سنا تو انہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں سے حسد کیا. انہوں نے رسول اللہ کے پاس جا کر کہا اے محمد آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلی امتوں میں نہیں سنا. اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے اس اذان کو ایجاد کر کے انبیاء سابقین کے طریقے کی مخالفت کی ہے, اور اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہی بہتر تھا. جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں آپ نے اس طرح چلانے کو اپنا شعار بنا لیا ہے. یہ کس قدر بری آواز ہے. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کیا اور درج ذیل آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما بردار ہوں. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے اذان کی تعریف کی اور وہ تمام معاملہ پیش ہوا جو اس کے بعد ہوا تھا. حضرات محترم, اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر کیا فرمایا اور اس کے بعد آخر کون کون سے واقعات پیش آئی, یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.